जिंदगी बस यही है। ये क्या हो रहा है? आहिस्ता, संभाल कर। चलो, वक्त हो गया है। कोई है? मैं अकेला हूं। काश मैं तैयार होता। अपनी आंखें बंद करे और तसव्वुर करे उस आखिरी हतमी लम्हे का जब इस भरी चमकती दुनिया का हर शोर, हर हंगामा यखलक खामोश हो जाएगा। तसव्वुर करे आपको एक तंग, अंधेरी और नामालूद कोठरी में उतार दिया गया है। ऊपर से मनो मिट्टी डाल दी गई है। वो लोग जिनके बगैर आपको एक पल चैन नहीं आता था, आपको तन्हा, बिल्कुल तन्हा छोड़कर रोते हुए वापस जा चुके हैं। अब आप हैं और वो अंधेरा है जिसका कोई किनारा नहीं। वो सन्नाटा है जो चीख रहा है, तन्हाई ऐसी कि अपनी सांस की आवाज़ भी पराई लगे। सोचिए, अगर इस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई आज़ाब के फरिश्तों की आहट गूंजने लगे, उनके सवालात सख्त हों और आपके पास आमाल खाली, जब रूह तक कांप उठे और हर तरफ से मायूसी घेर ले, उस वक़्त कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बैंक बैलेंस, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। इंसान सोचता रह जाए, काश काश दुनिया में कुछ ऐसा कमा लिया होता जो आज इस अंधेरे में मेरा साथी बन जाता, जो मुझे इस बेबसी में सहारा देता। तो रुक जाओ, मायूस ना हो, क्योंकि अगर आपके पास ईमान है तो अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। आज तुम सुनोगे कुरान करीम के उस अजीम तोहफे के बारे में, एक ऐसी सूरा, एक ऐसी रोशन ढाल के बारे में जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये हो साथी है जो कब्र के उस पहले सबसे कठिन मरहले में आपका हाथ थाम लेगा। ये हो वकील है जो रब के सामने आपकी बख्शिश के लिए लड़ेगा और तब तक दम नहीं लेगा जब तक आपको जन्नत का परवाना ना दिलवा दे। ये है सूरह मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान के 29वें पारे का वो पहला सुनहरा ताज, जिसकी सिर्फ 30 आयतें पूरी कायनात के अजाब से बड़ी हैं। ये हो सूरह है जिसके बारे में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुरान में एक सूरह है जिसकी 30 आयतें हैं। वो आदमी की शफाअत करती है यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है, और हो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी सूरह मुल्क है। नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम ना सिर्फ इस सूरे का हो तारीखी पस मंज़र समझेंगे कि ये किन हालात में नाजिल हुई, बल्कि इसके एक एक लफ्ज़ का गहरा मफहूम, इसकी बेपनाह फजीलतें, और ये जानेंगे कि आज की इस नफ्सा नफसी वाली ज़िंदगी में ये 30 आयतें कैसे हमारी आखिरत का सबसे मजबूत इंश्योरेंस बन सकती है। आओ आज अपनी कब्र को रोशन करने का इंतज़ाम करते हैं। इस नूरानी सूरत की हकीकत को समझने के लिए हमें वक्त के धारे में थोड़ा पीछे मुड़ना होगा। मक्का की उन पथरीली गलियों में जहां इस्लाम का सूरज अभी तुलू हो रहा था, ये वो दौर था जिसे तारीख दौरान फ़तरत या मक्की ज़िंदगी के इब्तिदाई और इंतहाई कठिन दौर कहती है। अभी मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर थी और जुल्म सतम का पहाड़ टूट रहा था। मक्का का माशरा उस वक़्त तकब्बुर, अना और शिर्क की बदतरीन दलदल में धंसा हुआ था। कुरैश के सरदार अपने कबीले, अपनी दौलत और अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उनका मानना था कि ये दुनिया बस यही है और मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। वो मरने के बाद दोबारा जी उठने का तसव्वुर तक करने को तैयार ना थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद का मजाक उड़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते थे, वो हंसते और कहते, कौन है जो इन बूसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? उनका तकब्बुर आसमान को छू रहा था। वो समझते थे कि उनके बनाए हुए बुत, उनकी ये ज़ाहिरी बादशाहत, उनके बागात और महलात हमेशा रहेंगे। वो अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे और गरीबों को हकीर समझते थे। जुल्म आम था और हक की आवाज़ को दबाया जा रहा था। ऐसे माहौल में जब हक और बातिल की ये जंग अपने उरूज पर थी, जब मक्का के जाबिर हुक्मरान अल्लाह की हुदूद को चैलेंज कर रहे थे, तब अर्श इलाही से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये अजीम सूरत, ये सूरह मुल्क लेकर नाजिल हुए।
یہ سورت کوئی عام کلام نہیں تھا، یہ مکہ کے متکبرین کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ یہ ان کی جھوٹی بادشاہت کے بت کو پاش پاش کرنے والا کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز ہی میں اعلان فرما دیا، اے مکہ کے جابرو، تم کس چیز پر اتراتے ہو؟ تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہاری یہ عارضی سرداری کچھ بھی نہیں۔ اثر اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہت تو صرف اس ذات واحد کی ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی چابیاں ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تاکہ کافروں کے تکبر کو توڑا جائے، ان کے اس نظریے کو ختم کیا جائے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، اور مومنین کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جائے۔ یہ سورت مومنوں کو یہ حوصلہ دینے آئی تھی کہ گھبراؤ نہیں، یہ ظالم آج تمہیں ستا رہے ہیں، لیکن ان قریب ایک ایسی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، اور وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ اس سورت کو آتش پس منظر تھا جس میں اللہ کی توحید اور اس کی حاکمیت کا ڈنکا بجایا گیا۔ آؤ اب ذرا لمحہ بھر کو اپنی ذات سے باہر نکل کر اس عظیم کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جہاں ہر طرف رب ذوالجلال کی حاکمیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ کلام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے 4 دن کے عارضی اختیار پر کتنا اتراتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ عہدہ تیرا ہے؟ ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ، اصل حقیقت اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہت صرف اس ذات کی ہے جس نے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ وہ قدیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضے میں زندگی بھی ہے اور موت بھی، اور یہ زندگی اور موت یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کلام کا مرکزی پیغام ہی یہی ہے کہ تمہیں یہ سانسیں، یہ دھڑکنیں، یہ مہلت صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہیں ایک عظیم امتحان سے گزارا جائے۔ یہ زندگی ایک آزمائش گاہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور کون ہے جو عملی زندگی میں بہترین کردار پیش کرتا ہے۔ پھر یہ سورت ہماری توجہ اللہ کی تخلیق کی کمال مہارت کی طرف دلاتی ہے۔ وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ اٹھاؤ اپنی نگاہیں اور دیکھو اس نیلے آسمان کی وسعتوں کو۔ کیا تمہیں اس عظیم چھت میں رب رحمان کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کہیں کوئی درار، کوئی نقص اور کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بار بار دیکھو، اپنی پوری عقل اور ٹیکنالوجی لگا کر دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر نامراد ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اس پروردگار کی تخلیق میں کوئی عیب، کوئی عدم توازن نظر نہیں آئے گا۔ جب اس کی ظاہری کائنات اتنی مکمل اور بے عیب ہے تو سوچو اس کا عدل اور اس کا قانون کتنا مکمل ہوگا۔ لیکن افسوس، انسان اس کھلی حقیقت کو دیکھ کر بھی غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ سہارے ڈھونڈتا ہے مٹی کے انسانوں میں، وہ بھروسہ کرتا ہے اپنے اسباب پر۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارا ہر وہ سہارا جو اللہ کے سوا ہے وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو یا جو باتیں سرگوشیوں میں کرتے ہو وہ کوئی نہیں جانتا۔ نہیں، وہ ذات تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری ہر آہٹ، ہر سوچ کو جانتا ہے۔ ذرا ان پرندوں کو تو دیکھو، کون ہے جو انہیں ہوا کے دوش پر تھامے ہوئے ہے؟ صرف رب رحمان۔ ذرا اس رزق کو تو دیکھو جو تمہیں مل رہا ہے، اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں کھلا سکے؟ ذرا اس پانی کو تو دیکھو جسے تم پیتے ہو، اگر وہ اسے زمین کی گہرائیوں میں اتار دے تو کون ہے جو تمہیں میٹھا اور شیریں پانی لا کر دے سکے؟ یہ پوری سورہ دراصل انسان کی اس کی اوقات یاد دلانے، اس کے تکبر کو توڑنے اور اسے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک جامع پیغام ہے کہ سکون، کامیابی اور عذاب سے نجات صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کو دل سے ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ لیکن سامعین، جہاں یہ سورت رب کی رحمت اور حاکمیت بیان کرتی ہے، وہیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک ہولناک وارننگ بھی ہے جو تکبر کرتے ہیں اور اس کھلی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں جہنم کا لرزہ خیز نقشہ دکھاتا ہے کہ جب جھٹلانے والوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم غصے اور جلال سے اس طرح چیخ رہی ہوگی جسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب ان مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تب وہ حسرت اور افسوس سے کہیں گے، کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس دہکتی ہوئی آگ کے ساتھی نہ ہوتے۔ جہنم تو دور کی بات ہے،
موت کے فوراً بعد کا پہلا مرحلہ یعنی ہماری قبر وہ بھی کسی فتنے سے کم نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے ایک معجزہ بن کر نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ خوشخبری سنائی جو ہماری تمام گھبراہٹوں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ آدمی کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، اور ہو تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ ناظرین، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر کا وہ منظر بیان کرتے ہیں جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے لیکن پھر سکون پا جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب فرشتوں کی شکل میں اس کے پیروں کی طرف سے آتا ہے، تب سورہ ملک کے انوار سے وہ پیر بول اٹھتے ہیں، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راہ نہیں، کیونکہ یہ شخص اپنی زندگی میں ہر رات کھڑا ہو کر میری یعنی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے اندر سورہ ملک کو بسا رکھا تھا۔ پھر وہ عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں سے بھی کوئی راہ نہیں، کیونکہ یہ مجھ سے یعنی زبان کے ذریعے سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ سورت آپ کی قبر میں آپ کی لاش کے گرد ایک نورانی ڈھال بن جائے گی، یہ عذاب کے فرشتوں کے سامنے آپ کا وکیل بن کر کھڑی ہو جائے گی، ان سے جھگڑا کرے گی اور تب تک وہاں سے نہیں ہٹے گی جب تک آپ کو اللہ کی طرف سے امان اور بخشش کا پروانہ نہ مل جائے۔ اسی لیے اسے المانیہ یعنی روکنے والی اور المنجیہ یعنی نجات دینے والی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قبر کا عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ میرے عزیزو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عظیم تحفے اس نورانی ڈھال کو کیسے حاصل کریں؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی سب سے معصوم ہستی ہیں، ان کا معمول کیا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ علم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی ہر رات باوجود اس کے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اپنی امت کو یہ سبق دے کہ اگر تمہیں قبر کے عذاب سے اس خوفناک تنہائی سے بچنا ہے تو اس سورت کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی۔ ہماری راتیں سوشل میڈیا، فلموں، ڈراموں اور فضول باتوں میں گزر جاتی ہے۔ ہم اپنے موبائل کی بیٹری چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کرنا بھول جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انشورنس کراتے ہیں، لیکن اس قبر کے انشورنس سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ ملک صرف 30 آیتیں ہیں، اسے پڑھنے میں صرف 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ کیا ہم اپنی ابدی زندگی کے سکون کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہر رات 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آؤ آج کی رات ابھی سے ایک عہد کرتے ہیں، ایک پکا ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی سکھائیں گے، اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ ہمارے سینوں میں بس جائے۔ یقین کریں، اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور وہ جو قبر کا خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس وہ نورانی ڈھال موجود ہے جو آپ کی حفاظت کرے گی۔